अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक और दुआ सीखेंगे कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में मांगते थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान सजदे की हालत में अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है और वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। और हमें ये भी बताया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सजदे में और रुकू में कुरान पढ़ने से मुझे मना किया गया है। तो अब हम कौन सी दुआ पढ़ें? तो जब हम सजदे की हालत में होते हैं तो हम अल्लाहुम्मा की सारी दुआएं पढ़ सकते हैं। और अगर कुरान की दुआएं हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रब्बी ज़िदनी इल्मा हम पढ़ते हैं, तो उससे पहले अगर हम अल्लाहुम्मा लगा देते हैं कि अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, तो हम ऐसे दुआ भी मांग सकते हैं। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे में ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी कुल्लहू, ए अल्लाह बख्श दे मेरे तमाम गुनाहों को, दिक्कहू व जिल्लहू, छोटे और बड़े गुनाह, व अव्वलहू व आखिरहू, और मेरे अगले और पिछले, व अलानियतहू व सिर्रहू, और मेरे खुले और छुपे हुए सारे गुनाहों को माफ कर दे। आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम थे, वो तो कोई गुनाह नहीं करते थे, लेकिन हम अपने नफल और अपनी सुन्नत में जो दुआएं आपको याद हैं अल्लाहुम्मा की, वो सारी की सारी आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप कुरान की दुआएं पढ़ते हैं तो आप अल्लाहुम्मा पहले लगा दीजिए, जैसे अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराती हसनतम व किना अज़ाबन्नार। जैसे हम दुआ मांगते हैं कि रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना, तो अगर आप इससे पहले अल्लाहुम्मा लगा दें कि अल्लाहुम्मा रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, तो आप इस तरह से सारी दुआएं सजदे में मांग सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा मुकाम है जिसमें हम अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम वो सही तरीका अपनाएं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआओं को कबूल और मंजूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। इतना हौसला होता है उन माओ का, रखने वालों का तो हौसला अपनी जगह पे है, वो तो बात की बात है, डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो माँ बाप जाते हैं ना बच्चों के घर में, उनका भी मैं कहती हूँ कि बड़ा हौसला होता है कि अपनी अपना घर, अपनी आज़ादी, अपना सारा कुछ छोड़ के बंदा एक और जिंदगी में जाता है, और यही सब्र है। दैट इज़ अ लाइफ बेसिकली, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि ये स्टेजेस तुम्हारी जिंदगी में आएंगी, तो उससे पहले से तैयारी कर लो, पहले से देख लो कि क्या करना है। आजकल आप देखें कि क्या होता है, बच्चे जब छोटे होते हैं, क्योंकि सारी माँ बाप तो अब, और पहले हस्बैंड जॉब करते थे, अब माएँ भी काम करती हैं, तो फिर क्या होता है कि बच्चों को आपको डे केयर में छोड़ना पड़ता है। अब और तो कोई चॉइस है नहीं है, या तो फुल टाइम घर में मेड रखोगे, तब भी मेड ही बच्चे रखेगी ना, और अगर आप डे केयर में छोड़ते हो तो तब भी वहां पे यही होगा। अब फिर क्या होता है कि जब बच्चे वो बड़े हो जाते हैं ना, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो वो उनको ओल्ड फोक्स होम में छोड़ आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उनको बचपन में छोड़ा था। तो इसलिए गिला करने के तो बनता कोई नहीं है फिर, क्योंकि वो भी जॉब कर रहे होते हैं, उनके पास भी वक्त नहीं होता इतना। अल्लाह अकबर। तो ये चीजें जब बड़ा इंसान हो रहा होता है, साथ साथ सोच रहा होता है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, मरने का तो पता नहीं है, वही बात अगला लम्हा भी है कि नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह ने मुझे बड़ी उम्र दी तो फिर क्या होगा। अब देखिए आजकल अल्जाइमर कितना ज्यादा है, अल्लाह अकबर, कितना ज्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे, दुआ सिखाई है। मैं तो हमेशा अपनी फ्रेंड्स को कहती हूँ, सजदे में जा जा के ये दुआ किया करो कि अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उम्र, या अल्लाह मैं आपसे दुआ करती हूँ, या अल्लाह मुझे बचाना इस अर्ज़लिल उम्र से। और एक बुखारी में आती है, सही बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन बुखली, अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं बुखल से, वल कसली और सुस्ती से, व अर्ज़लिल उम्र और अर्ज़लिल उमर से, व अज़ाबिल कब्र व फितनत दज्जाल व फितनतिल महिया व ममात। ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे कि या अल्लाह मुझे अर्ज़लिल उम्र से बचाना। इतनी खौफनाक उम्र होती है कि जब देखिए ओल्ड फोक्स होम में ना जाया करें,
کبھی کبھی پاکستان میں بھی ایسی جگہ جہاں پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ ہمارے ہوتے ہیں، یہ ٹاپک اتنا یہ آیا ہی اتنی بڑھیا آنیسٹلی کہ 1 گھنٹہ میں بولوں تو وہ بھی کم ہے، 1 گھنٹہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو ماں باپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان کے آگے اف نہ کرو، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی ماں باپ کی تم نے بات کرنی ہے، ان کی خدمت بات سننی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے آگے بولنا نہیں ہے۔ تو اگر ماں باپ ایسی بات آپ کو کہتے ہیں نا جو اللہ کے احکامات کے اندر ہے، تو آف کورس وہ سارے، اگر وہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں ہے تو پھر آپ انکار کر سکتے ہیں۔ یوزلی پتہ ہے لوگ بلیک میل اس لیے بھی کرتے ہیں کہ نہیں میں یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ناراض ہو جائیں گے، نہیں، اگر اللہ کی کوئی ایسی بات وہ کرتے ہیں کہ ان کو ہی نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تو تب آپ منع کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ نے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی نا کہ اولڈ فوکس ہوم میں کبھی کبھی جایا کریں، آپ دیکھا کریں اپنے آپ کو رکھ کے کہ میں کیوں جا رہی ہوں، تاکہ میں دیکھوں کہ اگر مجھے یہ عمر ملتی ہے تو پھر کیا، مطلب کیا چوائسیز ہے میرے پاس۔ مجھے میرے جب سسر بیمار تھے، ہاں، وہ تو ایک زمانہ ایسا آیا تھا وہ کھا نہیں سکتے تھے، تو پھر ان کو وہ جو نالی سے ایک لگاتے تھے نا کھانے کی پیٹ میں، تو وہاں سے کھانا ڈالتے ہیں، اللہ اکبر، وہ بھی اتنا تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں ایک اور جاننے والے تھے نا، ان کے ساتھ جب ہوا وہ تھوڑی بڑی مطلب چھوٹی عمر کی تھی، بڑی سے مطلب میرے سے بڑی تھی، لیکن چھوٹی عمر اس لحاظ سے کہ وہ ابھی ارذل العمر میں نہیں تھی۔ وہ فار سم ریزن ان کو وہ جب نالی لگانی پڑی نا کھانے کے لیے، تو وہ یہ کہتی تھی کہ کاش یہ ایک چیز کہتی ہے، وہ ہم نے کبھی ریئلائز ہی نہیں کیا زندگی میں کہ یہ ٹیسٹ بڈ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ کھانا تو ہم کھاتے ہیں، ہماری باڈی کی ضرورت ہے، لیکن ان ٹیسٹ بڈ کا شکر میں کیسے ادا کروں کہ عائشہ میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ تو بس ڈمپ کر دیتے ہیں نا کھانا اسی طرح سے۔ تو کتنی چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں کہ آج جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قلیل ما تشکرون، تھوڑے ہی ہو جو شکر گزارو، تو کس کس نعمت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری شکر ادا کرے۔ یہ تو ہم ایک ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں نا صرف ارذل العمر کا۔ تو آپ دیکھیں کہ ارذل العمر میں نے جب انہوں نے مجھے کسی نے کہا کہ ان کی جب زیادہ طبیعت خراب تھی تو وہاں پہ ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، نرسز بھی ہوتی ہیں، تو یہ بہت اچھا انتظام ہے، تو تم لوگ جا کے ملتے رہو اور رات بھی رک سکتے ہو۔ تو میں نے جب اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ہم گھر میں نرس رکھ لیں گے۔ لیکن جب میری فرینڈ نے بہت کہا کہ تم جا کے دیکھو تو صحیح نا، کیونکہ اس کے فیملی میں سے کوئی تھے جو وہاں پہ تھے۔ آپ بلیو کرے جب میں ادھر گئی نا، اپنی طرح سے تو میں بڑے شوق سے گئی کہ اچھا، اس نے مجھے ایکسپلین بھی یہ کیا تھا کہ جیسے 5 اسٹار ہوٹل ہوتا ہے، اسے تو جگہ تو بہت پیاری بنی ہوئی تھی، لیکن جب میں اندر گئی نا، آنیسٹلی میرے آج بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ، ایسے لگتا تھا کہ میں کسی پاگل خانے میں آ گئی ہوں۔ جو بوڑھے تھے، کیونکہ ان کے کوئی لو ونس ان کے پاس نہیں تھے، تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے ہر ایج کے ڈفرینٹ، کسی نے سر یوں پھینکا ہوا ہے اور وہ یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہوتی ہے نا ایک وحشت، سیڈنس ان کی شکلوں کے اوپر، بال بھی ایسے بکھرے ہوئے، وہ آئی نرسیں، انہوں نے جلدی جلدی ان کو ٹھیک کر رہی ہیں، بال بنا رہی ہیں، تو وہ کوئی بول رہا ہے اندر سے، وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہیں، نہیں جا رہی یا کیا، I cannot even explain کہ کیا وہاں پہ میں نے دیکھا، اور جن کو میں ملی جا کے 1-2 لوگوں کو میں نے جسٹ ٹو نو کہ کیا ہے، تو وہ بس دے آر ویٹنگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، کیوں میں زندہ ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے اوپر دعا کرو کہ میرا وقت آ جائے، یہ حال ہو جاتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی سٹوری ہے، اگر ہمیں وہ عمر ملتی ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ارذل العمر پہ لے کے جا رہے ہیں نا، وہ خود بتا رہے ہیں نا، دیکھیں تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ نہ جانے کہ اس کا جو علم تھا نا وہ شیعہ نکرہ ہے،
کچھ بھی باقی نہیں رہتا. میں آنیسٹلی جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں نا یہ بات کئی دفعہ، جب میں یہ بھی لیکچر تیار کر رہی تھی آپ کے لیے، تو میں اس سے پہلے نا ایک دن اپنے بچوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں سوچتی ہوں کہ میں تو اتنی دن رات، میری تو زندگی یہی ہے کہ اچھا یہ سیکھنا ہے، یہ سیکھنا ہے، گرامر میں یہ رہ گیا ہے، ترکیب میں یہ رہ گیا ہے، یہ، اور اس کو یاد کرنا پڑتا ہے نا، دماغ لگا کے محنت کرنی پڑتی ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. لیکن میں نے کہا اچھا بھائی جب مر جاؤں گی تو یہ سارا علم میرا ساتھ ہی چلا جائے گا. آف کورس اس کا ثواب ہے، میں اس سینس میں نہیں بات کر رہی تھی. میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے عالم دین اور اتنے علم والے لوگ سب چلے جاتے اس دنیا سے. وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ ایکچولی تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے نا. جس کا علم اس کا تو وہ کہتے ہیں نا کوئی سوال اور جواب بھی کوئی نہیں ہے. انسان کتنا بھی بڑا وہ علم اس کے پاس آ جائے، اگر اس کو زندگی بھی مل جائے گی نا تو تب بھی علم چلا جائے گا آخر میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سارا کچھ دکھاتے ہیں انسان کو کہ تیری حقیقت کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے بیسیکلی. اور یہی جوانی کے جو دن ہوتے ہیں نا اسی میں پرفارمنس ہے بیسیکلی، کہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں کیسے نہیں کرتے. اللہ کے پوری زندگی آپ سوچیں صرف یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کے اندر آپ نے خوشیاں منانی ہیں، آپ نے جاب کرنی ہے، آپ نے گھر سنوارنے ہیں، آپ نے پارٹیز کرنی ہے، آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، یہ سب اللہ کی دین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے. لیکن ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر کرنا ہے، بس اتنی سی بات ہے. اگر جس چیز کو یہ سمجھ آ جاتی ہے نا آنیسٹلی ان کی زندگیاں بن جاتی ہیں. کیونکہ دیکھیں زندگیوں میں غم اینڈ فکر این پریشانیاں تو آنی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ عائشہ کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے تو فاطمہ کو کوئی پریشانی نہیں تو عروبہ کو کوئی پریشانی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا. تو پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں. جس کی زندگی میں قرآن کھل جاتا ہے نا اس کے لیے اس کو ڈیل کرنا آسان ہو جاتا ہے. قرآن بالکل ایک جیسے مضبوط دیوار ہوتی ہے نا بندے کی، اس طرح سے اس کے پیچھے وہ گرتا بھی ہے نا تو وہ اس کے سہارے گرتا ہے، اس پہ جا کے گرتا ہے اور وہ تھام لیتا ہے انسان کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ مخرج نکالتے ہیں، بتاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی دفعہ بتایا کہ جو لوگ اللہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ کا تقوی کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے مخرج نکال دیتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ سچا نہ ہو. صرف یہ ہے کہ قرآن زندگی میں کھلنا چاہیے. دیکھیے ہم اچھی باتیں، اگر قرآن نہیں کھلا نا، بہت سے لوگ آپ نے ارد گرد دیکھے ہوں گے وہ کہیں گے جی ہمیں پتہ ہے اب اور کتنا پڑھنا ہے ہم نے. یا پھر ان کو یہ ہے کہ ہم تو قرآن روز پڑھتے ہیں، اب وہ ایک اور ٹاپک ہے کہ وہ صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، وہ جیسے بھی ہے. لیکن جب تک ان کو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بچے کی طرح ہاتھ ہمارے پکڑ پکڑ کے بتاتے ہیں کہ لوگوں یہاں سے نہیں ادھر سے گزرو، ادھر سے نہیں ادھر سے گزرو، ایسے چلو، ایسے رہنا ہے. وہ ان کو کون بتائے گا؟ اور اگر دیکھیں ان کا دین وہی ہوگا، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ جو ارد گرد لوگوں میں دیکھتے ہیں کوئی اچھی بات سیکھ لیں گے، کوئی غلط بات سیکھ لیں گے، ان کے اندر ڈر بھی نہیں ہوگا اس بات کا جو وہ اگر کوئی غلط بات کر رہے ہیں. تو دعا کریں کہ یا پاک پروردگار میری زندگی میں، مطلب ہماری زندگی میں، ہماری اولاد کی زندگی میں، تمام لوگوں کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی میں یا اللہ، اور تمام لوگوں کی زندگی میں قرآن کھل جائے. یہ جو بار بار یہ بات کہتے ہیں نا وہ اسی لیے کہتے ہیں قرآن لائحہ عمل ہے. آج میں اتنا جب بول رہی ہوں نا آنیسٹلی میں اپنے آپ کو مائنڈ سے نا سٹاپ کر رہی ہوں کہ اب اگلی آیت پہ آ جاؤں تاکہ میں اور کیونکہ ٹائم نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ الحمدللہ آپ لوگوں کے آئی تھنک پانچ آیات کا ہے جو آ جانا ہے. اچھا لائف آپ کا جو ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے نا لائیو کلاس کے بعد کا، تو اس کے ساتھ آج میں نے ایک نمبر بھی شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تاکہ آپ اس کو جوائن کر لیں اور آپ کے ٹیسٹ کے جنہوں نے جوائن کیا ہوا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جنہوں نے نہیں کیا ہوا وہ ٹیسٹ کر کے اس کا جو نمبر ہے نا وہ اپنے اس گروپ کو جوائن کر لیں. آپ کی ٹیچر انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو گائیڈ کرتی رہیں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ٹیسٹ ضرور دینا ہے. جب آپ ٹیسٹ دیتے ہیں نا تو آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے، تب آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا ہاں اس آیا میں یہ پڑھا تھا یا اس کے بارے میں یہ ہے، تو ٹیسٹ دینا نہیں بھولنا، ٹھیک ہے؟
अच्छा जी, अब मैं मेरा ख्याल अब यहाँ तक रखती हूँ। इंशाल्लाह जहाँ पे फिर आएगा तो इसके बारे में और बात करेंगे। तो आया नंबर 71 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वल्लाहु, और अल्लाह फद्दला बादुकुम इला बादिन फिर रिज्क, कि अल्लाह ने फजीलत दी बाज को बाज पर, किसमें? रिस्क पर। अब यहाँ पे रिस्क जो है ना उसको समझना भी जरूरी है। नंबर वन, आप फॉर एग्जांपल ये सोच लें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि रिस्क में जो हमारे माल है, पैसे हैं, ठीक है, जॉब है हमारी, हमारा बिजनेस है, अगर हम उससे भी देखते हैं क्योंकि वो भी इसी में ही आता है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद फरमाते हैं कि मैंने खुद फजीलत दी है, मैंने एक दूसरे के ऊपर रखा है लोगों को। और उसका भी क्या मकसद है? अल्लाह सुब्हानहू तआला दे के भी आजमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला लेके भी आजमाते हैं, क्योंकि दुनिया तो आजमाइश ही है। इधर से आजमाइश से बच जाएंगे तो उधर फंस जाएंगे, उधर से बचेंगे उधर फंस जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अल्लाह ने फजीलत दी है। अब रिस्क जो है ना, देखें वो हर तरह का, आप देखें हमारी हदायत जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें अता की है वो भी रिस्क है, नेमत। अगर आप आसान उसको रिस्क को लेंगे ना, अभी हमने क्या दुआ पढ़ी थी, मैंने शुरू में आपके साथ सामने जो दुआ पढ़ी है, अल्लाहुम्मा अर्जुकनी यतफक्कुर व तदब्बुर लिमा यतलुहु लिसानी, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे जो मेरी जुबान पढ़ती है इस कुरान से, या अल्लाह मुझे फहम अता करना, मुझे यतलुहु लिसानी मिन किताब अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अर्जुकनी यतफक्कुर व तदब्बुर, तफक्कर तदब्बुर अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे अता करना। तो ये हर तरह का रिस्क इसके अंदर आ जाता है। और वो जो दूसरी वाली दुआ है ना, उसमें भी ये आता है वर्जुकनी तिलावतहु आना अल्लाइल, कि अल्लाह मुझे तौफीक अता कर कि मैं रात को व आना अन्नहार, और अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं दिन के पूरे वक्त में और रात के वक्त में बस कुरान की तिलावत ही करती रहूं, मैं उसको पढ़ती रहूं, मैं उससे मोहब्बत इतनी मुझे उससे हो जाए। तो वहां पे भी रिस्क का लफ्ज आता है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर तरह का, देखिए किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को लंबा बनाया, किसी को छोटा बनाया, हर तरह में, किसी को पैसे ज्यादा, किसी के पास कम, किसी के पास कोई, किसी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हदायत में हमें अफसल कर दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने पसंदीदा लोगों में हमें अफसल कर दे, अल्लाह सुब्हानहू। तो इसी तरह से देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जो ये क्या बता रहे हैं कि अल्लाह ने फजीलत दी बास को बास पर। क्यों दी? आगे देखिए कि एग्जाम्पल क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला दे रहे हैं, फमल्लज़ीना फुद्दिलू, और वो लोग जिनको जो फजीलत दिए गए बरादी, लौटाने वाले नहीं, और नहीं वो फमल्लज़ीना, और नहीं है वो लोग जिनको अल्लाह ने फजीलत दी कि वो लौटाएं रिस्क हिम, अपने रिस्क, रिस्क कौन सी? जितनी भी जो भी नियमतें अब आप या सोच लेना दी है अल्लाह ने, अलामा मलकत ईमानुहुम, उन लोगों को जो उनके, इसको आसानी से मलकत ईमानुहुम, गुलामों को अगर कहोगे ना तो आप लोगों को आसानी से समझ आएगी, जो उनके अंडर काम करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, पहले जमाने में तो गुलाम होते थे ना, तो अब इसको नौकरानी की तरह तो आप या नौकर की तरह नहीं ले सकते, क्योंकि वो गुलाम का एक और लेवल होता था। लेकिन चलो आसानी के साथ समझने से यहाँ पे अगर आप वो भी ले लेते हैं ना तो आपको इस एग्जाम्पल की अच्छे से समझ आ जाएगी। फ़हुम, तो वो फी ही सवाउन, तो वो उसमें यकसा बराबर हो। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि देखें अल्लाह ने नेमत दी तुम्हारे पास, अगर अल्लाह ने तुम्हें इतनी फजीलत दी है, पैसों की बात ही से एग्जाम्पल ले लें, तो अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 2 कनाल का घर है, तो ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे पास जो काम करने वाली है, तुम्हारे तो 2 बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, और तुम काम वाली के 7 बच्चे हैं, तो तुमने कभी ऐसा सोचा कि इसके तो इतने, इसको ज्यादा जरूरत है, चलो 1 कनाल, मैं इसको कहती हूँ कि ये वाला 1 कनाल जो है वो तुम ले ले, आधा भी नहीं देते, पौना भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। तो बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला का यहाँ पे कहना क्या है कि आफा बिनिमति ही, अब तो क्या फिर अल्लाह की आफा बिनिमति ही, तो क्या फिर अल्लाह की नेमतों में यजहदून, कि तुम इनकार करते हो, तो क्या तुम अल्लाह की नेमतों में शरीक बनाते हो? खुद तो तुम्हें जो अल्लाह ने दिया है, तुम्हारा अपना भी नहीं है, जो उसने दिया है और उसने कहा है कि खर्च करना है, फिर भी तुम करते हुए तुम्हारा दिल घबरा जाता है, तुम नहीं करते हो, और तुम नहीं करते हो।
اور اس کے باوجود جو اللہ کے ساتھ تم شریک بناتے ہو، جو اللہ کے کام ہے اس کے اندر تم کسی اور کو لے آتے ہو، کیسے؟ دیکھیں جیسے وہ بتوں کے پاس جاتے تھے نا، تو بت کا جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ کیا کرتے تھے، ایسے تھے بیوقوف نہیں تھے کہ مٹی کے بت کے آگے بیٹھ جائیں گے، وہ وسیلہ بناتے تھے اپنے نیک لوگوں کا، ان کی چھبی بنا کے رکھتے تھے کہ ہمیں یہ پتا ہوگا کہ فار ایگزامپل یہ ہمارا کوئی ایک نیک بندہ تھا، کسی کا بھی آپ نام سوچ لیں جو وہ سوچ رہے تھے، انہوں نے تو نام رکھے ہوئے تھے، تو ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ اگر مجھے پیسے کی ضرورت ہے، میرے جاب نہیں ہے، تو میں اس بت کے پاس جاؤں گی تو میری جاب پہ لگ جائے گی۔ وہ ان کی دیویاں ہوتی ہیں نا، جو پیسے دینے والی دیوی ایک اور ہوتی ہے، تو بچہ پیدا، ہمارے بھی اب دیکھ لیں، اگر اولاد پیدا نہیں ہو تو فلاں مزار پہ جاؤ تو یہ دھاگا باندھو گے تو وہاں سے بچہ پیدا ہو جائے گا، وہاں جاؤ گے تو یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اتنی چادریں چڑھاؤ گے تو یہ ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک آیا میں آپ دیکھیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے تم لوگ اللہ کے ساتھ کیوں شرک کرتے ہو، کیونکہ شرک سے تو بڑی کوئی اور چیز ہے نہیں ہے نا، کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہو کہ اس کے بعد تو پھر تم مسلمان بھی نہیں رہتے ہو، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر تو وہ جہنم والا حساب ہو جاتا ہے نا۔ تو اب اگزامپل پہ اگزامپل آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ سیکنڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایک اگزامپل دیتے ہیں، واللہ، اور اللہ نے جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، من انفسکم ازواجا، تمہارے ہی نفسوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو بنایا۔ اب یہ آیا بھی ایسی ہے آنیسٹلی کہ پورا وہ کہتے ہیں نا پورا دن بھی اس پہ بولتا رہے بندہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں، بیویاں تو عورتیں ہی ہوتی ہیں نا، کہ کیوں بنایا تھا آدم علیہ السلام کے لیے۔ میں نے ہیڈنگ بھی اس لیے اس کلاس کے لیے رکھی تھی کہ بیویاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے رحمت، برکتیں، انعام پیدا کیے ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام تو جنت میں اکیلے تھے، رائٹ؟ تو وہاں پہ وہ جب اداس ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کی پسلی سے ہی پیدا کیا، جو ہمارے پاس جتنا بھی علم آتا ہے اس کے مطابق، کہ آدم سے ہوا کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، تاکہ ہا کی ضمیر جو ہوتی ہے نا، یہ عورت کی طرف جاتی ہے۔ اب بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، اسے میاں بیوی کا، آف کورس میاں بیوی کے لیے، بیوی میاں کے لیے، لیکن اگر آپ گرامر کے اصول سے دیکھیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کے اندر سکون رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب عورت خود سے کچھ گڑبڑ کر دے تو وہ ایک اور بات ہے، وہ اچھی بیوی بن رہی ہے نہیں بن رہی، وہ یہاں پہ ٹاپک نہیں ہے۔ یہاں پہ بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت کے اندر سکون رکھ دیا۔ اس عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر مرد کو قوام بنایا، رائٹ؟ لیکن اس عورت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں، آنیسٹلی انعامات پہ انعامات، کہ جب سکون بھی اس عورت میں ہے، پھر وہ تمہیں اولاد بھی دیتی ہے، پھر وہ تمہیں پوتے بھی آگے سے تمہیں اسی میں سے ملتے ہیں، یہی عورت تمہیں عطا کرتی ہے، اور یہ ساری آدمی کے لیے کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے، اس کی نسل آگے چل رہی ہے، تو وہ بیوی ہی تمہیں عطا کر سکتی ہے۔ اور پھر وہ اس بیوی کے لیے بھی اللہ نے کہا کہ جو عورت جو ہے وہ اپنی خامن کی فرما بردار ہوتی ہے، اس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے پکارا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو تم داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور جو آدمی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، جو قوام ہے، قوام کے لیے بھی آپ دیکھیں قرآن پاک میں 30 پارہ اب انشاءاللہ ہم کریں گے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب 14 پارے کے بعد انشاءاللہ ڈائریکٹ ہم 30 پارہ انشاءاللہ تفسیر کریں گے، پھر وہ 30 پارے کے بعد واپس ہم 15 پارے میں آئیں گے۔ اور اس میں جب آپ پڑھیں گے نا کہ قوام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نا، تو وہ خوشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے پاس، اپنی بیوی بچوں کے پاس واپس آئیں گے۔ دیکھیں بیوی کا رشتہ جو ہے نا، یہ ماں سے بھی بڑا رشتہ ہو جاتا ہے ایک لحاظ سے۔ آپ اس طرح سے دیکھیں کہ ماں کا رشتہ تو نہیں، پہلا رشتہ کون سا تھا؟ میاں بیوی کا رشتہ تھا، اس کے بعد پھر باقی رشتے بنے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ ان کے نامہ اعمال جب دائم میں آئے گا تو وہ اپنی بیوی بچوں کے پاس خوشی سے لوٹے گا کہ میں جیسے پاس ہو گیا۔ اب ان کے پاس تبھی جائے گا نا کہ جب فیملی بھی نیک ہوگی،
तो वो भी जन्नत में जाने वाले होंगे। अच्छा, और फिर सेकंड उसी आयत में सूरत इंशिकाक पढ़ के देखिएगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिनका नामा माल बाएं हाथ में आएगा ना, वो अपना हाथ यूं पीछे कर लेंगे। उनको पता होगा कि ये क्या मतलब बाएं हाथ में आने का क्या मतलब है। तो जब वो पीछे करेंगे तो फरिश्ते पीछे से उनको उनका नामा माल पकड़ाएंगे कि पढ़। और एक आया में आया है कि आज तो खुद ही काफी है अपने नामा माल को पढ़ने के लिए। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि क्यों, वो लंबी आगे आयत है, मैं उसका वो हिस्सा सुनाती हूँ। क्योंकि तुम अपने घर में दुनिया में तू बड़ा मसरूर आया करता था, खुशियों से आया करता था, उसको परवाह ही कोई नहीं थी कि मेरे घर में जो है मैं हलाल खाना लेके आ रहा हूँ या हराम लेके आ रहा हूँ। मुझको परवाह ही नहीं थी कि मेरे बीवी बच्चे, क्या उसकी जिम्मेदारी थी, बीवी और मियाँ की जिम्मेदारी होती है ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बात आदमी की हो रही थी ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि उसको ये भी नहीं एहसास था कि उसकी बीवी और बच्चे जो हैं वो अल्लाह के रास्ते पे चलने वाले हैं कि नहीं। उसकी बीवी, देखिए मैं अपने वर्ड्स में अब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि उसके बीवी बच्चे किस हाल में बाहर निकलते हैं। ये वो कवाम कवाम ऐसे कोई छोटा लफ्ज नहीं है। उसकी जिम्मेदारी थी कि वो ये चीजों को देखे, और उसने नहीं देखा। वो तो खुशियों से घर आया, खाया पिया, चलो जी मैं तो बस कमा के ले आया, बड़ी बात हो गई, मेरा मामला खत्म हो गया। हम इंशाल्लाह 30th पारा पढ़ेंगे ना, तो फिर एक और एंगल से हमें जिंदगी की समझ आएगी। इतनी मासूम सी हमारी एक जिंदगी है, और उसके ऊपर भी समझ समझ अभी तक समझ नहीं आ रही है, लेकिन आ जाएगी इंशाल्लाह, और भी आएगी समझ। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, मिन अज़वाजिकुम, तुम्हारी बीवियों से, बनीना बेटे, जैसे मैंने पहले बताया आपको, वह हाफदतन, और पोते भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसमें से नवाजे। और इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला एक और नेमत का जिक्र करते हैं, व रज़क़कुम मिन अत्तय्यिबात, और तुम्हें पाकीज़ा चीज़ें से रिज़्क अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अता किया। अफ़ा बिल बातिली युमिनूना, तो क्या तुम फिर भी बातिल पर ईमान लाते हो, फिर भी जाके तुम शैतान के पीछे लगते हो, फिर भी तुम उसके गलत बातों में आ जाते हो। वाबी नेमतिल्लाहि हुम यकफुरून, और वो अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों का क्या है, फिर वही बात देखिए, उसी बात को पहली एग्जाम्पल को लें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी नेमतें याद करवा रहे हैं बंदे को कि तुझे क्या क्या नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं दी हैं। आदमी के लिए औरत से बढ़ के नेमत देखे ना, बीवी की नेमत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अता की, तो फिर भी तू नाशुक्री करता है, फिर भी तू उस औरत से गुस्से से बात करता है, फिर भी तू उस औरत का वो एहतराम नहीं करता। अब अपने पास से बातें लगा रही हूँ। खैर anyway, आप खुद ही पढ़ेंगे तो आपको और भी, आप इसको एंजॉय करेंगे, अपना होने को एंजॉय करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे जब पैदा किया मेरा मकसद क्या था। और अल्लाह करे कि हम अपने मकसद में कामयाब हों, क्योंकि ये बहुत प्यारी, अभी मैंने बल्कि लास्ट वीक में मेरे 2 जगह पे मैंने अपने फ्रेंड्स के जाना था। तो वो जो शादी का दर्स होता है, एक जगह पे लड़की को दर्स देना था, दूसरी जगह पे लड़के का था। तो दोनों जगह पे थोड़ा सा डिफरेंट बोली हूँ। तो इंशाल्लाह जैसे वक्त मिलेगा तो मैं अपलोड करूँगी, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। बेसिकली अपनी ही स्टोरी होती है उसके अंदर कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में क्यों भेजा है। अब आगे देखिए आयत नंबर 73, वयअबुदूना मिन दूनिल्लाह, क्योंकि बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, ला का निशान है ना। और वो इबादत करते हैं मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, किसकी, बुतों की इबादत करते हैं, या अपने नफ्स की इबादत करते हैं, या वो सारी चीज़ें। आप जब भी ऐसी बात आती है ना शिर्क की, तो आपने सिर्फ बुतों को नहीं सोचना, आपने सिर्फ ये नहीं सोचना ये मुशरिकीन मक्का की है। आपने वो आया, क्योंकि हम मुसलमान हैं ना, हमने वो आया सोचनी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि तुम अपनी नफ्स को अपना खुदा बना लेते हो। तो उस एंगल से आप जब समझेंगे तो फिर हमें सीखने को मिलेगा, अपनी जो चीज़ें ऐसी वाली गलतियों से करते हैं उनको ठीक करने का मौका मिलता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और वो इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा। किन लोगों की इबादत करते हैं, मा ला यमलिकु लहुम, के जो नहीं मालिक उनके लिए, रिस्कन, किसी भी रिस्क का। अब यहाँ पे रिस्कन को अगर आप नेमत भी नीचे लिख लेंगे ना तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी
کہ وہ تو کسی طرح کی نعمت دینے کا، کسی طرح کے رزق دینے کا ان کو کوئی اختیار اللہ نے دیا ہی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ من السماوات والارض، اور نہ ہی آسمان اور نہ ہی زمین میں شیء، پھر بھی دیکھیں نکرہ، کچھ بھی وہ نہیں کر سکتے ہیں، ولا یستطیعون، اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ نے جب ان کو اذن ہی نہیں دیا ہوا، اللہ نے ان کو طاقت ہی نہیں دی ہوئی ہے، تو پھر کسی کے آگے مت جھکو۔ وہ کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ایگزیکٹلی وہ چیز اس کے اوپر فٹ ہوتی ہے کہ جب اللہ جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے کائنات بنائی ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے، وہ بتا رہے کہ کوئی انسان اس طرح کا اللہ نے نہیں پیدا کیا جس کو اللہ نے اپنے ساتھ کسی چیز میں شریک کیا ہو، تو کیوں جاتے ہو دوسروں کے پاس، کیوں ذلیل ہوتے ہو، کیوں اپنی عزت داؤ پہ لگاتے ہو؟ ایک وہی اللہ ہے جو تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کی اگزامپل دی، فلا تضربوا، تو نہ تم اگزامپل دو للہ، اللہ کے لیے، الامثال، مثالیں، تضربوا، نہ بیان کرو، بس نہ بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں، ان اللہ یعلم، کہ اللہ تو جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو۔ مثالیں کیا دیتے تھے؟ اب بھی دیکھیں آج کے زمانے میں بھی لوگوں کو جو ایسے کرتے ہیں نا کہ مزاروں پہ جائیں گے تو ادھر ادھر سے جا کے غلط غلط چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ کچھ کہیں گے نا تو وہ اگزامپل وہی دیتے ہیں جو اس زمانے میں بھی دیتے تھے کہ دیکھیں جی اگر بڑے آفیسر کے پاس جانا ہوگا تو نیچے والے عملے کے پاس جانا ہوتا ہے، پھر ان کو منانا ہوتا ہے، وہ پھر آگے جا کے ہماری بات کریں گے، ہم ڈائریکٹ تو نہیں جا سکتے، اب ملک کے پریزیڈنٹ کے پاس جانا تو ہم ادھر سے جائیں گے، پھر اس کو کہنا ہوگا تو اس طرح سے یہ اگزامپلز جیسے میں آپ کو دے رہی ہوں، آپ اپنے طرح سے سوچ لیں، یہ ہماری زندگی میں عام سی بات ہوتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ تو بڑے لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے، ہمیں نیچے کے عملے میں سے گزرنا پڑے گا یا پھر سفارش لگانی پڑے گی۔ اچھا، اسی بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، تم اللہ کے لیے وہ اگزامپلز نہیں دو، کیونکہ وہ جو بیٹھا ہوا ہے نا، جس تک تم نے پہنچنا ہے اور تم نے اپنی بات سنانی ہے، وہ تو غائب کا علم نہیں جانتا، اس کو نہیں پتا کہ یہ بندہ اس وقت رو رہا ہے مجھ سے ملنے کے لیے، یا اس کی کیا پرابلم ہے یا کس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے تو وہ مجھ سے ملنے چاہ رہا ہے، اس کو تو نہیں پتا نا، لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ کو غائب کا علم ہے، اللہ کو ہر بندے کا پتا ہے کہ وہ اس وقت کیا چاہ رہا ہے، تو اس کو بیچ کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پھر سے پڑھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیچ میں کوئی واسطہ وسیلہ نہیں چاہتے۔ اب اس سے زیادہ بڑی اور کہاں پہ اگزامپلز ملیں گی کہ لوگ پھر آ جاتے ہیں کہ یہ تو عقیدہ ہی ٹھیک کوئی نہیں، تو فلانے کا تو یہ نہیں وہ نہیں، ہم نہیں کہہ رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ ڈائریکٹ میرے بندے تو بات کیا کر، جب تو نماز میں، تو نماز کیا ہے مجھے یہ بتائیے، نماز تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ بات ہی کرنا ہوتا ہے نا۔ دعا کیا ہے؟ دعا جب مانگتے ہیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے اس وقت کیا تڑپ کے دعا مانگ رہا ہے۔ ہم ہر ایک کو تو نہیں بتا سکتے جا جا کے کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ ماشاءاللہ ان کے حالات بڑے اچھے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، حالات ٹھیک ہے، لیکن جو غم اندر بیٹھے ہوتے ہیں نا، کبھی اللہ نہ کرے بچے کو تو اتنی سی تکلیف ہوتی ہے تو وہ ماں کے پاس آ کے ذرا سانس بھی اونچا لے گا نا تو ماں جائے نماز پہ بیٹھ جائے گی جا کے، اور وہ رونا شروع ہو جائے گی کہ یا اللہ میرا بچہ، اس نے مجھے بتایا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، یا اللہ تو اس کو ٹھیک کر دے، یا اللہ اس پہ رحم کر دے، یا اللہ اس پہ کرم کر دے، یا اللہ اس کے کاروبار میں ترقی، یا اللہ اس کا یہ کر دے، کرتے ہیں نا ایسے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم انسانوں کے پاس جا جا کے مانگیں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے ادھر ادھر جا کے، تو جس نے دینا ہے، وہ پڑھی ہے نا ایگزامپل کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ تو اللہ کا ہے، اللہ نے دینا ہے جس کو بھی دینا ہے، سارے کا سارا رزق تو اس کے ہاتھ میں ہے، وہی عطا کرتا ہے، تو جو عطا کر رہا ہے وہ بتا بھی رہا ہے کہ میرے پاس آؤ میں دوں گا، ادھر ادھر نہ اپنے آپ کو ذلیل کرو، کیونکہ رسوا ہو جاؤ گے، اپنی انا ختم کر دو گے، جب انا ختم ہو جاتی ہے تو بندہ پھر بالکل ہی کام کا نہیں رہتا۔ اور یہاں پہ وہی بات
ہم نے پڑھی ہے نا کہ ان اللہ بے شک اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ تم نہیں جانتے ہو اس لیے تمہیں نہیں پتا کہ کس کی ضرورت بھی کتنی ہے۔ دیکھیں کئی دفعہ ہم پہنچ بھی جائیں گے نا کسی کے پاس، فار ایگزامپل آپ ہیں، آپ کے پاس کام والی ہیں یا ادھر کوئی بھی آپ کے رشتہ داروں میں سے جاننے والوں میں سے کسی کی آپ کے پاس بات آتی ہے کہ اس کی یہ حالات ہیں تو اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے۔ اب آپ کو اتنا نہیں پتہ لگ سکتا کہ ایکچولی ان کی ڈیپتھ کیا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے، آپ مصروف اتنے، آپ نے اوپر سے سنا ہاں جی ٹھیک ہے اتنے سے اس کو دے دینا بس بات ختم ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسے نہیں کریں گے نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کروانا تو انسانوں کے تھرو ہی ہے نا، پھر وہ القاء کر دیں گے کہ فلاں بندے کا یہ کام ہے، اس کو یہ ہیلپ چاہیے۔ وہ وسیلے بنانا اور بات ہے اور مانگنا اور بات ہے۔ اللہ کرے کہ ہر مسلمان کو اس کا فرق سمجھ آ جائے، اس کی ڈفرینس سمجھ آ جائے، اور وہ آسانی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر نہیں سمجھ آئے گی نا، تو اگر شرک کا لیول کسی بھی رنگ میں آ گیا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے تو پھر ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو پھر وہ منائیں گے کیسے اس کو؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ جو ایسے غلط کام کرتے ہیں، جیسے جو نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ فرشتے لگا دیتے ہیں جو ان کی ہیلپ کرتے ہیں، کبھی تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں، کبھی راستے سمجھا رہے ہوتے ہیں، کبھی بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی دماغ میں کوئی ایک خیال آ جاتا ہے جو سکون دے دیتا ہے، پھر وہ غلط راستے سے بچ جاتے ہیں۔ غلط راستہ، میں برائی والا راستے کی نہیں بات کر رہی ہوں، فار ایگزامپل بزنس میں یا کوئی بھی ایسی چیز میں، تو وہ فرشتے جو ہوتے ہیں نا ان کو راہ دکھاتے رہتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنی برائی پہ جم جاتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیطان کو لگا دیتے ہیں، اور وہ شیطان اس کا بیسٹ فرینڈ بن جاتا ہے، اور پھر اس میں وہ سوچ بھی ختم ہو جاتی ہے غلط سے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، اور وہ اس راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے جو شیطان کا راستہ ہوتا ہے۔ بتایا اللہ نے قرآن میں بتایا نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان چیزوں کے فرق، ہم لوگ اپنے پاس سے اگزامپلز دے دے کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بارے میں اگزامپلز دے کے مت بات کرو، میں ایسے انسانوں والی اگزامپل تو نہیں تم میرے اوپر لا سکتے ہو نا۔ اب آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 75۔ الحمدللہ 5 آیات کرنی تھی، ٹیسٹ آپ لوگوں کا جو ہونا ہے۔ اچھا آپ لوگوں نے سب نے، پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی سب ٹیسٹ دینا، ایسا نہیں کرنا کیونکہ میں نے جن لوگوں اسٹوڈنٹ کے پاس ابھی تک کوئی گروپ نہیں ہے، جو ٹیچرز نہیں ہے نا، میں نے آج انشاءاللہ حرم سے کہا ہے کہ وہ پوسٹ کر دے فیس بک میں بھی، یوٹیوب میں بھی، اینڈ چینل جو ہمارا اسلام ود عائشہ کو اس میں بھی، تاکہ آپ لوگ وہ گروپ جوائن کر لیں اور اپنے ٹیسٹ کی رپورٹ ادھر بھیجیں۔ اور ٹیسٹ دینا پتہ ہے آنیسٹلی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی، ایک دم سے نا وہ ذہن میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، بہت آسان ہے، ملٹیپل چوائسز کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اس لیے ضرور آپ نے ٹیسٹ دینا ہے۔ اچھا آیت نمبر 75 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ کیا اگزامپل دیتے ہیں؟ ضرب اللہ مثال پیش کر رہے ہیں، مثلا مثال عبدن، ایک غلام کی، مملوکن، مملوک مطلب ایسا غلام جو بالکل ہی کہتے ہیں نا کہ کوئی اختیار ہی نہیں ہے اس کے پاس، بالکل نکارا، اور کوئی اختیار نہیں۔ ایک تو عبدن غلام کی بات، اور اوپر سے مملوک، دونوں آپ دیکھیں کہ ایسا غلام جو بالکل ہی نکارا ہے، اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگزامپل یہاں پہ دے رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ایسا جس کو، جیسے فار ایگزامپل بت کو آپ سمجھتے ہیں نا، جیسے جن کو شریک بناتے ہیں، ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، لا یقدروا علی شیئن، کہ وہ کسی چیز کا، یہاں پہ بھی دیکھیں نکرہ ہے نا، وہ کوئی چیز کی قدرت ہی نہیں رکھتا، کہ وہ کر ہی نہیں سکتا، کوئی بندہ، کوئی انسان، کوئی چیز اس دنیا میں، جنات سے لے کے اگر ان سے ہیلپ لیتے ہیں یا کسی طرح سے بھی کام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو بندہ ہے نا، وہ تو اتنا ہی کو نکار ہے کہ اس کے پاس اپنی کوئی چیز نہیں ہے، زندہ بھی اس کو پیدا بھی میں نے کیا، موت بھی میں دوں گا،
تقدیر بھی اللہ نے لکھ دی ہے، اللہ کی دین ہے، جو اللہ نے فضیلت دی ہے اللہ نیچے بھی گرائے گا، اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ شہرت دینے والا ہے، اللہ ذلیل کرنے والا ہے، جو سب کچھ تو اس کا ہے۔ وہ ایک مملوک، ایک بندہ جو ہے وہ اس طرح کے کہ وہ کچھ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ وَمَن رَزَقْنَاهُ، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کو جو رزق دیا ہم نے، منا، اس میں سے رزقاً حسنا، اچھا رزق، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور وہ اس کو دن رات چھپ کے بھی خرچ کر رہا ہے، ظاہری بھی خرچ کر رہا ہے، ایک نیک بندہ ہے۔ آپ یہاں پہ ڈفرینٹ ایگزامپل سے اس کو آپ لے لیں کہ ایک بہت نیک بندہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اللہ نے ہی اس کو عطا کیا، اور ایک بالکل نکما کہ اس کو جو بھی دیا نا وہ بھی اس کے کام کا کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف آپ اس کے ایگزامپل کو اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ عطا کیا اس کو وہ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں، وہ جو علم بھی عطا کیا تھا دوسرے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور دوسرا بندہ ہے جو سویا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دنیا والا بندہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل یستوون، اے پاگل لوگوں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سمجھ نہیں آتی۔ الحمدللہ، ہم جیسے کہتے ہیں نا کسی بات پہ، بالکل وہی آپ دیکھیے کتنی پیارا سینٹنس لگتا ہے نا جب ہم پڑھتے ہیں کہ بیسیکلی قرآن کو جب اس طرح سے آپ پڑھنے شروع کریں تو قرآن کا کلام آپ سے بات کرتا ہے۔ وہ بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ، ان کی عقل دیکھو ذرا، یہ کیسے برابر کر دیتے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ ہی نہیں جانتے، علم ہی نہیں رکھتے، اس بات کا کوئی ان کو علم نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ دنیا میں ایسے جیتے ہیں جیسے جانور، اور یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ دیکھیے ہر چیز آپ دیکھیں، جانور بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے بھی پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جب ایک سرٹن ٹائم تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو وہ بھی سینس دی ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو ٹیک کیئر بھی کر رہی ہوتی ہے، ماں دودھ پلا رہی ہوتی ہے، سارا کچھ وہ چیزیں تو وہی ہے، اور ان میں یہ بھی سینس ہے۔ آپ ایک وہ جو روچ ہوتا ہے، آپ اس کو اگر مارنے کے لیے جاتے ہو تو وہ روز بھی دوڑنے لگا، ادھر سے بھاگ رہے، ادھر کچھ تو سینس ہے تو دوڑ ہے نا۔ کسی بھی چیز کو آپ چھپکلی آ گئی ہے گرمیاں پاکستان میں، اللہ اکبر، چھپکلی کو مار کے دیکھے کیسے بھاگ رہی ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ تو فرق پھر کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ اس پہ آپ لوگوں نے آج سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے میں کیوں پیدا کی گئی ہوں، میرا مقصد حیات کے اشرف المخلوقات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، تو کچھ تو ڈیفرنٹ ہونا چاہیے کہ کھایا پیا یہ کیا وہ کیا چل پڑے۔ میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں نے تو مرنا ہے، اللہ نے بتا دیا کہ پیدا بھی کیا تو موت بھی تجھے آ جائے گی، اتنی سی زندگیاں کتنی کو باقی رہ گئی ہے، اور اس زندگی میں نے کیا اپنا حق ادا کر دیا ہے؟ اگر حق نہیں ادا کیا ایٹ لیسٹ میں نے اس کی طرف کوشش کرنی شروع کر دی ہے۔ تو یہ جب جاننا شروع کریں گے تو ہمارے لیے زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ جیسے میں نے آج آپ کو بتایا کہ موت کا ذکر گھر میں کرتے رہنا چاہیے، اس کو یاد کرتے رہو، یہ مت سوچو کہ ہائے ہائے ایسی بات نہ کرو۔ میں آنیسٹلی اس کو اسی وجہ سے تو یہ پرابلم ہو گئی ہے نا کہ گھروں میں یہ چیزیں جب ذکر ہی نہیں کرتے تو وہ سوچ بھی بندے کی ختم ہو گئی ہے کہ جس کے پاس جانا ہے، ایک تو موت کی زندگی ہے ہی کچھ نہیں ہے، مرنا ہی ہے، اور ایک اس کے بعد کا سفر کہ جب مرنا ہے، دیکھیں قیامت جب آئے گی ہر ایک کو مصیبت ہوتی ہے، اچھا قیامت کب آئے گی؟ اب پھر ہم وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اچھا قیامت کی کون کون سی نشانیاں پوری ہو گئی، آئے گی کہ نہیں آئے گی، افلاح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، کیا تیاری کر لی ہے؟ جو اتنے شوق سے دیکھ رہے ہو قیامت کب آئے گی؟ جس کی موت آ جاتی ہے نا اس کی قیامت آ جاتی ہے۔ اب سوچے قبر کا ٹائم، قبر میں تو جنت کی کھڑکی کھلے گی یا پھر دوزخ کی کھڑکی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، رائٹ؟ تو وہیں پہ پتہ چل جاتا ہے جب وہ 3 سوال فرشتے آ کے کرتے ہیں نا، جب مردہ جب ہم کہتے ہیں نا دفن کر کے وہ پیچھے جاتے ہیں تو وہ پاؤں کی آواز اس کو آ رہی ہوتی ہے، پھر وحشت ہوتی ہے، اور وہاں پہ جب وحشت ہوگی اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن،
اللہ جی میرے اس قرآن کو میرے لیے نور بنا دینا، اس کو پڑھا کرے، اس سے محبت کیا کرے، اس کے لفظوں کو ایسے دیکھا کرے یہ میرے رب کا کلام ہے۔ ایک ایک لفظ، ایک تو وہ ہوتا ہے نا جو ہم لکھتے ہیں، یہ میرے رب کے الفاظ ہیں۔ کہاں میں، کہاں میرا اللہ، اس نے میرے لیے یہ بھیجے ہیں۔ جب اس سے محبت کریں گے تو یہ قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا، یہ پل صراط میں ہمارے ساتھ ہوگا، یہ انشاءاللہ ہر مشکل سے ہمیں نکال کے جنت الفردوس میں لے جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، وقت لگایا کرے۔ آنیسٹلی وقت جو ہے نا بڑی بے وقت سا، ایسے میں کہتی ہوں کہ کبھی آپ رات کو سونے سے پہلے نا اپنے سارے وقت کو دیکھا کریں کہ اچھا اس گھنٹے میں، اس گھنٹے میں، اس گھنٹے میں۔ ہاں جن کے بچے چھوٹے ہیں نا، ابھی میں ان ماؤں کی بات نہیں کر رہی، وہ تو بیچاری جھلیاں ہوتی ہیں، ادھر بھاگ رہی، ادھر بھاگ رہی، ادھر بھاگ رہی ہے۔ میں ذرا تھوڑے سے بڑے لوگوں کو، اپنی عمر سے بھی تھوڑے سے چھوٹوں کو بھی میں کہوں گی کہ آپ اپنی فرصت کے لمحوں کو دیکھیں، آپ کہاں پہ گزارتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو بہت چیزوں کی سمجھ آئے گی۔ یہ کلاس میں نا بیسیکلی دیکھیں، تفسیر آپ کو ہر جگہ پہ مل جاتی ہے الحمدللہ۔ تفسیر کوئی نئی نہیں ہوتی ہے کہ میں نے کوئی اپنے پاس سے تفسیر نکالی، تفسیر ڈن ہے، لکھی جا چکی ہے۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہماری اپنی زندگی پہ اپلائی ہوتی ہے، میں صرف وہ پوائنٹ ایڈ کرتی ہوں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سے کیسے جوڑ سکتے ہیں۔ ہم یہ آیا میرے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کرے تو مجھے اس سے کیا سمجھ آ رہی ہے اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے، ورنہ تو قرآن ہی آپ دیکھیں کتنی آیات ہم پڑھتے ہیں، اگلی آیت میں آ جاتا ہے، اسی کی ڈیٹیل آ جاتی ہے۔ ایک آیا دوسری آیا کو کفایت کر جاتی ہے، اچھا یہ بات کہی تھی، اچھا اس کی ڈیٹیل۔ آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے، ہر دفعہ ایک ڈیفرنٹ اینگل آتا ہے، ایک ڈیفرنٹ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، جو ہمیں یہاں پہ نہیں سمجھ آتی، ہمیں حدیث سے مل جاتی ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات پڑھ کے سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں تو ڈن ہو گئی ہوئی ہیں نا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہی آیات کو میں اپلائی اپنی زندگی میں کیسے کروں اور مجھے آسانی سے سمجھ آ جائے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محبت عطا کر دے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ دعا مانگا کرے یا اللہ اپنی محبت عطا کر دے۔ نہیں عربی اور وہ آتی دعا نا، کی کوئی بات قبولیت نہیں، کا اردو وقت میں ہوتا ہے۔ مانگے۔ اور ہمیں یہ اور بھی جب بتایا اردو میں گیا مانگے کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے definitely فرمایا تھا گہرائیوں سے کہ بندہ سجدے میں اور کہ یا رکوع اللہ میں اپنی محبت قرآن عطا پڑھنے کر سے دے، مجھے رسول منع اللہ کیا صلی گیا ہے، اللہ علیہ تو اب وسلم ہم کی کون سی محبت دعا عطا پڑھیں؟ کر دے۔ تو جب ہم جس کو سجدے یہ کی حالت محبتیں میں مل ہوتے گئی نا، ہیں تو ہم اس کا تو اللہم کی بیڑا ہی ساری کہتے ہیں نا دعائیں، پار نبی ہو صلی جاتا اللہ ہے، علیہ پھر تو وسلم اس نے کو فرمایا کوئی کہ چیز انسان مشکل نہیں سجدے لگتی۔ کی میں حالت ہمیشہ میں آپ سے اپنے یہ رب بات کے کہتی سب ہوں سے زیادہ قریب کہ ہوتا ہے، اور وہ دعا کی محبتوں میں قبولیت آپ کا اس وقت کو بھی ہوتا ہے۔ اسی اور ہمیں یہ ایگزامپل بھی سے بتایا سمجھے گیا جب کہ ہمیں نبی اپنے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم فرمایا نئی تھا نئی منگنیاں کہ ہوتی ہیں سجدے یا میں اور نیا رکوع نیا میں جاننا شروع قرآن کرتے پڑھنے ہیں، سے مجھے منع کیا گیا تو ہے، وہ جو تو اب محبت ہم ہوتی ہے کون سی دینی دعا شادی پڑھیں؟ ہوتی ہے، تو جب ہم تو سجدے کی بندہ حالت میں بچ ہوتے بچ ہیں تو جاتا ہم ہے، اپنی اللہم زندگی کی اپنی نہیں ساری دعائیں لگتی پڑھ ہے نا، وہ سکتے ہیں۔ پھر کہتے اور ہیں اگر نا کہ قرآن کی راجا دعائیں رانا ہیں، جیسے بھوک فار مری ایگزامپل رب ربی راجا زدنی ہوئی، علما ہم وہ پڑھتے والا ہیں، حال ہو تو اس سے جاتا ہے کہ پہلے اگر بندہ ہم رنگ میں اللہم رنگ لگا جاتا ہے۔ دیتے ہیں کہ تو ان کو یہ اللہم پسند ربی نہیں، وہ یہ زدنی نہیں کھاتے، علما، وہ یہ تو ہم کلر نہیں ایسے ان کو دعا بھی پسند مانگ ہے، وہ سکتے ہیں۔ ایسا ابو ہریرہ نہیں رضی دیکھنا اللہ عنہ چاہتے تو بیان بس کرتے مجھے ہیں کہ نہیں نبی کرنا، ہے صلی نا؟ اللہ علیہ وہ تو وسلم بعد اپنے میں ہم سجدے چلاک میں ہو یہ دعا جاتے مانگا ہیں، کرتے تھے، باہر دوڑ لگاتے ہیں کہ اللہم بھی کیا اغفر لی مطلب ہے، ذنبی یہ کلہ، بات کی بات ہے۔ اے اللہ اچھا بخش تو دے میرے آپ یہ دیکھیں کہ تمام جب گناہوں کو، یہ دقہ محبت و جب ہمیں جلہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چھوٹے اور اس بڑے سیدھی سے گناہ، آتی ہے، و اولہ محبت ہوتی ہے و نا، پھر آخرہ، کوئی اور حکم میرے مشکل اگلے اور لگتا ہی پچھلے، نہیں و کہ میرے علانیتہ رب کو یہ و پسند ہے تو سرہ، مجھے اور وہی میرے بننا ہے۔ کھلے اور میرے اللہ چھپے ہوئے سبحانہ تعالیٰ نے سارے کہا کہ گناہوں کو ایسا معاف کر فیصلے دے۔ کرنے اب تو میں نے دیکھیے کہ ویسے نبی ہی صلی کرنے ہیں، اللہ علیہ کیونکہ وسلم میرے تو اللہ کو معصوم وہ تھے، دوسری وہ تو والی کوئی چیز تو گناہ نہیں پسند کرتے نہیں ہے۔ تھے، لیکن تو ہم اپنے یہ نفل اور چیزیں اپنی جب ہماری سنت میں زندگی میں جو دعائیں اتر آپ کو آتی یاد ہیں ہیں تو زندگی اللہم کی، وہ خوبصورت ہو جاتی ساری ہے۔ کی ساری آپ اور پڑھ جب سکتے ماں ہیں۔ باپ اور اگر دیکھیں، آپ ایک تو قرآن وہ کی ماں دعائیں باپ ہے نا پڑھتے ہیں جو تو آپ پیدائش اللہم میں پہلے ہمیشہ یہ لگا کہتی ہوں دیجئے، کہ جیسے گھرانا اللہم ایسا تھا، ربنا آتنا فی ریلیجن الدنیا تھا، حسنۃ وفی بہت زیادہ الآخرۃ حسنۃ ثواب اور وقنا عذاب النار، پریکٹسنگ جیسے اس ہم میں دعا بہت شروع مانگتے ہیں سے کہ تھی۔ ربنا بعض ہب لوگ ہوتے لنا ہیں من جن کے ازواجنا، تھے تو اگر مسلمان، آپ اس سے پہلے پریکٹسنگ اللہم تھے، لگا دیں کہ لیکن وہ اللہم اس لیول ربنا سے ابھی ہب لنا من انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کیونکہ ازواجنا ہمارے ماں باپ بڑے معصوم وذریاتنا تھے، ان کو قرۃ یہ کہا تھا اعین نا
وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، تو آپ اس طرح سے ساری دعائیں سجدے میں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا مقام ہے جس میں ہم اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم وہ صحیح طریقہ اپنائیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور کرے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کا بڑا احسان ہے۔ تو یہ والی چیزیں جب انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں نا تو آسانیاں 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 ہو جاتی ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ ابھی 12 بج گئے، چلو جی ٹھیک ہے، الحمدللہ ہماری 5 آیات بھی ہو گئی ہیں۔ میں پھر سے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ لوگوں کا جو ٹیسٹ ہے دینا نہیں بھولیے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے ساتھ وہ لنک جو ہے وہ بھی حرم شیئر کر دے گی تاکہ آپ لوگ اس کو جوائن کر کے، جن لوگوں نے نہیں کیا ہوا۔ اچھا، آپ کسی بھی کلاس میں نا، کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہی ہوتے ہیں، کسی بھی کلاس میں ہیں وہاں پہ آپ رہیں گے، یہ والا جو لنک ہے نا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا، اس میں آلریڈی اسٹوڈنٹ ہے، لیکن آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں صرف اپنے لائیو کلاس کے ٹیسٹ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا لنک رہے گا اس میں۔ تو اب اجازت دیجئے، اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کیا رہنمائی کی۔ آنیسٹلی ہر کلاس ایسے نہیں لگتا کہ اللہ اکبر یہ تو اور بھی اچھی کلاس تھی، اور بھی سمجھ آ گئی ہے، بالکل اسی طرح سے یہ پوری سورہ ہی ایسی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزامپل پہ ایگزامپلز پہ ایگزامپل دے کے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ لوگوں شرک نہ کرنا۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان کو سمجھیں اور ہم ان پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ ونس اگین یاد کرا دیتی ہوں، جب ہمارا انشاءاللہ 14th پارہ ختم ہوگا تو ڈائریکٹ وی ول گو ٹو 30th پارہ، اور 30th پارہ ختم کرنے کے بعد دین ہم 15 پارے کا آغاز کریں گے۔ تو آپ کے جتنے بھی لو ونز ہیں کوشش کیجئے گا کہ ان کو آپ کلاس میں جوائن کروا دیں تاکہ وہ 30th پارہ کسی طرح سے سن لیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟